Bismillahirrahmanirrahim. जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेलीनॉर पाकिस्तान इरफान वहाब खान साहब, टेलीनॉर के लोग और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी बहुत अच्छा इशू है, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी का मकसद यही रहा कि इस सिलसिले में जस्तजू की जाए कि करप्शन के हवाले से। और मैं, बड़ी पुरानी कहानी है, कोई नई नहीं है, कि जब मैं यहाँ लाहौर के अंदर स्टूडेंट था तो मैंने अपने कॉलेज के अंदर करप्शन देखा, उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, हड़ताल की, मार्शल लॉ लगा हुआ था, दिस इज़ 69। मेरे ऊपर एक रिसाला निकलता था ज़िंदगी मुजीबुर रहमान शामी साहब का, तो उसमें सज्जाद मैं नाम भूल रहा हूँ, सज्जाद मीर साहब ने मेरे ऊपर मज़मून लिखा 3-4 पेजेस का, दिस इज़ 69, कि जी करप्शन के ख़िलाफ़ एक जहाद एक लड़का कर रहा है। तो खैर ये चलता रहा मामला, और मुझे खुशी है कि आप यहाँ बैठकर आज एथिक्स एंड बिज़नेस की बात करें, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, अभी भी इंसानी जहन को समझना चाहता हूँ और समझ पा भी रहा हूँ, और मुझे अंदाज़ा है कि कहीं भी इंसान को मौका मिले मुनाफे का, बेईमानी का, अनएथिकल बिहेवियर का, तो सारे इंस्टीट्यूशंस में हमने ये देखा है पिछले दिनों, पिछले 50 साल में, 100 साल में, सारे इंस्टीट्यूशंस में देखा है। बैंकिंग में भी देख लिया, सियासत में भी देखा हुआ था, बिज़नेस में भी देखा। बड़े बड़े इंस्टेंसेस हुए हैं जिसके अंदर जहाँ कोई चीज़ छुप कर की जा सकती है, वहाँ इंसान कर रहा है और करता है और करता रहेगा। मुझे क्यों मैं करता रहेगा, क्योंकि जुल्म, ज़्यादती, एक्सप्लॉयटेशन, होल्ड ऑफ पावर, पावर के साथ जुल्म, इससे तालीम का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एथिक्स हैं जो इंसान अपने अंदर डालना चाहे तो डाल ले। ही इज़ नॉट बॉर्न विद दोज एथिक्स, एटलीस्ट बॉर्न विद द फैक्ट कि वो इंसाफ जानता ज़रूर है। यानी 2 बच्चों को मुख्तलिफ खिलौने दे दिए जाए तो वो बच्चे भी आपस में लड़ लेंगे, एक को 2 दें, एक को 1 दें, तो वो भी गिनती उनको नहीं आती होगी, मगर वो नाइंसाफ़ी को पहचान लेते हैं। तो ये तो बिल्ट इन है, और उसी के साथ ये भी बिल्ट इन है कि जिसके पास 2 होंगे वो उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार तो नहीं होगा, ये भी बिल्ट इन है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम और आप ज़िंदगी भर कोशिश करते हैं कि क्या करें। ज़रूरी नहीं है कि हम सब ये नियत करें कि हम अच्छा ही करेंगे। प्रायोरिटी हमारे जहन में जो जब भी बन जाए, अगर पैसा, माल और दौलत प्रायोरिटी है, तो वो उस प्रायोरिटी की बुनियाद पर हम चलेंगे, और ज़िंदगी में छोटे छोटे गलत कदम भी उठाते रहेंगे, कंपटीशन में उठा लेंगे, बैक बाइटिंग कर लेंगे, बैक स्टैबिंग कर लेंगे, और ये बेस्ट ऑफ कल्चर्स की कहानियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर इंसान है, और इंसान के जज्बात हैं, और अपने आप को डिसिप्लिन कहाँ तक आप करना चाहते हैं, कब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? प्रेशर में करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो करेंगे, बहुत छुप कर कोई काम हो सकता है तब करेंगे। वेरी फ्यू पीपल, एंड दे आर जायंट्स ऑफ सोसाइटी, जो इनको विथस्टैंड करते हैं। यू सी, वेरी फ्यू पीपल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो कॉल आपको याद होगा कि ही यूज्ड टू चार्ज अबाउट 3000 रुपीज़ टू टेक अ केस, बट स्टडी इट फर्स्ट। 3000 रुपीज़ जस्ट टू स्टडी द केस, एंड ही वुड से कि ही वुड टेक अबाउट 10 मिनट्स टू स्टडी द केस। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ जायंट कि वो अपनी प्राइवेसी में भी अगर 5 मिनट लगते थे तो 1500 रुपये वापस करते थे। अच्छा, दैट इज़ रिमार्केबल देन, कि अपनी प्राइवेसी में जब कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ अपने आप को, और अगर किसी का बिलीफ है अल्लाह ताला के अंदर तो अल्लाह जानता है, एंड देन यू डिसिप्लिन योर सेल्फ एंड बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ कि नहीं, मैं तो ये फॉलो करना है। एंड दैट टू हमारे बुज़ुर्ग ये समझते हैं कि दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, मैं भी गुनाहगार आदमी हूँ, मगर कुछ अच्छे वाक़यात भी हैं ज़िंदगी में।
کہ میرے ایک مریض تھے جن کا جو پرانی بات ہے 80s کی کہ 80,000 روپے نہیں 25,000 روپے دے کر اور میرے پاس وہ بھول گئے. اچھا، اور میں مینول کام کرتا تھا 80s میں. ظاہر ہے کہ وہ پیشنٹ کارڈز ہوتے تھے، ان کو 2-4 مہینے میں سب کو دیکھتا تھا کہ بھئی جن کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ان کو میں آرکائیو کر دوں، اور جن کے زیادہ تر یہ انٹرسٹ ہوتا تھا کہ کس کے پیسے باقی ہیں. ان کا دیکھا میں نے، اینڈ آئی واز سرپرائز کہ 2-4 مہینے ہو گئے یہ آئے نہیں واپس. پھر رکھا، پھر 2-4 مہینے ہو گئے آئے نہیں واپس. تو تقریباً 10-12 مہینے کے بعد میں نے فون کیا تو پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا. اینڈ آئی ہیڈ دس منی which he did not owe it to me because he had paid in advance. تو خیر میں نے تلاش کر ان کو واپس کیا، ان کی فیملی کو. تو وہ مجھے پتہ چلا کہ ایک آفتاب احمد خان صاحب نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے، میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، وہ فیملی تھی. تو جب آفتاب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی بعد میں، یا ان کو خاندان نے جب بتایا، تو ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہینس دس واقعہ. انہوں نے یہ کہا کہ عارف جو ہے نا، اس نے کوئی خاص بات تو کی نہیں، اس کا خاندان ٹھیک ہے، اس کو کرنا یہی چاہیے تھا. There's nothing special about it. Why it becomes special? Because in this society this has become special. یعنی ایک آدمی کوئی پرس کہیں سے ملے اور گھر لے جائے، اگر وہ واپس کرتا ہے اٹ بیکم اسپیشل. زمین پر پڑا ہو سب لوگ دیکھ رہے ہوں، اٹ از ناٹ اسپیشل. تو اٹ از سم تھنگ وچ کمز فرام ان سائڈ. چونکہ آپ لوگ بزنسز ہیں تو میری یہ جستجو بھی بڑی پرانی ہے. آئی ہیو بین a socialist, I have been a leftist, I have been a rightist, depending on the information I received. And my mother, Allah Jannat Naseeb Kare, wanted me to read so much کہ جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا میرے کنٹمپریز کچھ نہیں پڑھتے تھے اور مجھے وہ پڑھنے کی چیزیں بڑی بڑی دیتی تھیں، جس کے اندر میں نے کمیونزم کو پڑھا، فریڈرک اینجلس کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، مولانا مودودی کی تنقیحات، تفہیمات، اسلامک لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، یہ سب انٹرمیڈیٹ کے دوران پڑھا. تو جب سے میں یہ پریشان تھا کہ انسان کی تگ و دو کیا ہوتی ہے. کمیونزم بڑا اچھا لگا مجھے کہ بھئی کمیونٹی لیونگ ہے، ایوری بڈی گیٹس دا سیم تھنگ، سیم سیلری. اینڈ دین انسانوں کے اندر، جب انسانوں کے ایموشنز کے اندر وہ فیکٹ آپ ڈالیں سوشلزم کا کہ سب کو یکساں ملے گا، جتنا کوئی کام کرے سب کو یکساں ملے گا، تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے فیلئر. بٹ اٹ واز ایکسپیریمنٹڈ ان ملینز آف پیپل اینڈ انسان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تقریباً. اچھا، پھر کیپٹلزم کو آپ دیکھیے تو اتنی پروفٹ ٹیکنگ اس میں دیکھی ہم نے ہمیشہ سے، بہت پروفٹ ٹیکنگ. اینڈ آئی ہیو، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو دا ڈسپیرٹی بٹوین دا رچ اینڈ پور، تو تھامس پکیٹی از اے گڈ سورس. تھامس پکیٹی نے ہی از اے فرینچ اکانومسٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی، ایک 2013 کے اندر کیپٹل ان دا 21st سینچری، اور پھر 2018 میں لکھی اس نے کیپٹل ان آئیڈیالوجی. اینڈ ہی ٹاکس اباؤٹ ایکچولی کہ کیا کیپٹل کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور انسان بڑا کمفرٹیبل ہے تضاد پیدا کرنے میں، ڈسکریپنسی بٹوین انکمز، ویری کمفرٹیبل. دا ورلڈ اپریشیٹس دیٹ، دا ورلڈ اپریشیٹس دا رچ اینڈ دا ملٹائی رچ. اور اتنا رچ جتنا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کروں پیسوں کا. مے بی اٹس دا لسٹ فار پاور اینڈ گڈز اینڈ وچ پروموٹس بزنس آلسو. یعنی جو لسٹ ہے نا، ٹو بائی اینڈ ٹو ایکوائر، اسی پر بزنسز چلتے ہیں. تو کہاں سے بیلنس میں تلاش کروں اپنی زندگی میں؟ تو ہر شخص کا ایک زندگی کا بیلنس ہے. کسی کا مجھ سے اوپر ہوگا اور کسی کا مجھ سے نیچے ہوگا. اور میری بھی مجبوری یہ ہے کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میرا بیلنس جو ہے نا وہ سب سے اچھا ہے. آپ سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ نے بیلنس اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے، دیٹ از دا بیسٹ بیلنس. اینڈ ٹو آل آف اس، اللہ ہمیں مبارک کرے کہ جو بیلنس ہے اس میں ہم خوش رہیں. اچھا، مگر کریں کیا؟ اب جہاں تک بزنس کے اندر ایتھکس کا تعلق ہے تو 5 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں، اور وہ اس پچھلے 10 سال کے اندر بزنس کو سکھایا جا رہا ہے.
کیوں؟ بزنس بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے. اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر دیر ٹو میک پروفٹ جینوئنلی, the businesses are learning to make profit based on 4 or 5 more other things also. ایک تو اسٹیک ہولڈر جو آپ کا ہے, یقیناً وہ پروفٹ گیڈ مشینری ہے, وہ آپ نے چلانی ہے, ورنہ یو وونٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے ورکرز کا آپ انٹرسٹ سیف گارڈ کریں. ظاہر ہے ان ایتھیکل بزنسز جس کے اندر ورکر انٹرسٹ نہیں ہو, سیف گارڈ نہ کر سکیں, فزیکل انٹرسٹ سیف گارڈ نہ کر سکیں, سیفٹی پروسیجر سیف گارڈ نہ کر سکیں, ان کو ان کی جو انکم ہے اس کو بھی آپ کس طرح سے ہینڈل کریں کہ آپ کتنا پروفٹ آپ کے لیے جائز اور کتنا آپ ورکرز کو دیں گے, مارکیٹ کے ساتھ اس کو کیسے بیلنس کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ ورکر کے ساتھ. اب تیسری چیز نہیں آنے لگی ہے کہ انوائرمنٹ کانشیسنس ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا بزنس انوائرمنٹ خراب کر رہا ہو. اینڈ انوائرمنٹ کے متعلق جنرلی وی تھنک آف دا فیکٹ کہ جی ہوا آلودگی, یوٹیلیٹری یعنی یہ چیزوں کا استعمال اور چیزوں کا ضیاع, یہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے زیادہ سمجھا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آج آپ انسانیت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں اپنے کاروبار سے. دیر آر لاٹ آف businesses which may not be doing that, and I will name a few when I come to that. آج آپ انسانیت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں نہیں. کل جو آپ معاشرہ کریٹ کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہیں آج اپنی لالچ کے اندر یا اپنے پروفٹس کے اندر. پروفٹس اور لالچ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. پروفٹ میں کتنا, اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں, اینڈ آئی ایم کنفیوز کہ ہاؤ مچ پروفٹ از ریئل پروفٹ. آپ کو یاد ہوگا ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تھی جو ایک آدمی نے, ینگ مین باٹ اٹ, یا ہی ہیڈ اٹ بٹ ہی باٹ دیٹ کمپنی ایٹ 24, 28, اور اس نے ایک دوا جو $2 یا $3 کی ملتی تھی اس نے $1200 کا دیا. یو ریمبر دیٹ انسیڈنٹ ان دا US؟ یہ پچھلے 1-2 سال پرانی بات ہے. بڑا لوگوں نے کہا, اس نے کہا جی وی آر ان اے کیپٹلسٹ کنٹری, جو میں لینا چاہوں گا وہ لوں گا. تو وہ بھی اس معاشرے کے اندر تناؤ کا باعث ہوا کہ ہاؤ مچ ول یو الاؤ دیٹ. اچھا, دین دوسری بات آپ کے ساتھ, واٹ جولین اسانج ڈڈ فار ایگزامپل, واٹ وکی لیکس ڈڈ, واٹ پیناما لیکس ڈڈ, واٹ پیراڈائز لیکس ڈڈ, کیا ہوا؟ یہ ایک آدمی نے یہ سوچا کہ اس کو میں ہوا دوں, واٹ از ہیپننگ. ٹھیک ہے نا. جولین اسانج کے پیچھے تو دنیا پڑی ہوئی ہے, بیکاز ہی opened up what the state was wanted to hide. State has hidden a lot. مائلائی کا پتہ نہیں چلا, مساکر کا بہت دنوں بعد پڑا, ابو غریب کا پتہ نہیں چلا, بہت دنوں بعد پتہ چلا, رینڈیشنز کا پتہ نہیں چلا, بہت دنوں بعد پتہ چلا, واٹس ہیپننگ ان گوانتانامو میں پتہ نہیں چلا, بہت دنوں بعد پتہ چلا. تو states have hidden whatever evil they have done and they create a justification کہ یہ evil اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ ہے اور یہ بغیر رینڈیشن کے اور بغیر ٹارچر کے حل نہیں ہوگا. اسٹیٹس ہیو وائلیٹڈ دیئر اون پرنسپلس. جو یونائٹڈ نیشنز نے یا جنیوا کنونشنز نے یا ہیگ کنونشنز نے سب طے کیے, ان سب کو وائلیٹ اسٹیٹ کرنے کو تیار ہے. چھپا کر رکھتی ہے کچھ عرصہ, قانون کو بدلتی ہے پھر اس کے بعد. یعنی اگر اسٹیٹ کا اپنا قانون لگنے کا امکان ہو تو گھسنے بھی مت دو, ایک الگ جزیرہ بنا لو گوانتانامو بے کا کہ وہ لگا ہی نہیں قانون. اگر ریفیوجیز گھس جائیں گے تو اپنا قانون لگ جائے گا, لہٰذا ان کو ڈوبنے دو, مرنے دو, ان کو آنے مت دو. ٹوڈے دیر از اے ویری گڈ آرٹیکل ان دا نیو یارک ٹائمز which comes with the Express Tribune. It talks about 2 people who are refugees in Poland. One of them is a Syrian refugee and the other is one from Ukraine. اور دونوں کا کیا حشر ہوتا ہے, ایک کی کتنی پٹائی ہوتی ہے, ایک کو کتنا مارا جاتا ہے, ایک کو کتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے, ایک کو جنگلات کے اندر فریز ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک کو ویلکم کیا جاتا ہے, فری ٹرپس دیے جاتے ہیں. تو دیٹ از دا ہپوکریسی. اور یہ ہپوکریسی جب نیشنز کرتی ہیں نا, اٹس جسٹ اے ریفلیکشن آف ہپوکریسی وچ مین کائنڈ کین ڈو, وچ یو اینڈ آئی کین ڈو اف اٹ کمز ٹو دیٹ. ہم اپنے بائسز پال لیتے ہیں. اب کیپٹلزم کے اندر
منافع کا معیار کیا ہو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک، اور یہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آٹے میں نمک ہو. کس چیز کو میں ویلیو کروں گا اپنی زندگی میں؟ دا ہیپینس وچ آئی گیٹ فرام سرونگ ادرز اینڈ ہیلپنگ ادرز، اور دی ہیپینس وچ آئی may get from exploiting others and stomping on them, whether it's to rise within the corporate sector. That can also happen. آپ یہ مت سمجھیے کہ کمپٹیشن کے اندر انسان کیا کیا نہیں کرتا. بیک بائٹنگ، کبھی کبھی لوگ دوسرے کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. Quite frequently I have seen people, my friends all around me do that. کام کسی نے کیا، کریڈٹ کسی نے لیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ زندگی بھر کی آپ کی جستجو ہے کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں. واٹ شوڈ بی یو بی سیٹسفائڈ. کوئی میرے پرنسپلز آپ پر نہیں لگ سکتے، میرا معیار خوشی کا آپ پر نہیں لگ سکتا. آپ نے اپنا معیار تلاش کرنا ہے. واٹ گائیڈز می آر ڈفرنٹ تھنگز. واٹ گائیڈز می آئی کین شیئر دیٹ ود یو، بٹ اٹس ناٹ اے پرسکرپشن فار یو. واٹ گائیڈز می از مے بی اسلامک ہسٹری. What guides me is hamdardi of people. What guides me or affects me more. And everybody is affected in a different way in a given situation. ایک شاعر ہوگا ہمیشہ تکلیف میں جیتا ہے، معاشرے کی عیب کو نشاندہی کرتا ہے، بتاتا ہے. ایک رائٹر ہے وہ یہ کرتا ہے. میں نے بڑے بڑے آرٹسٹ مزری میں رہتے دیکھے ہیں، کیونکہ ان کی پرائرٹی پیسہ کبھی تھا ہی نہیں جس کو ہم مزری کہتے ہیں. سعادت حسن منٹو، صادقین، ہے نا. مطلب ان کو اس بات سے کوئی ہوش نہیں کہ یہ عمارت کتنی بڑی ہے اور میں نے کیا دنیا میں کمایا. اور یہ بھی ایک عجیب سی جستجو ہے کہ ہم کماتے رہنے، دولت جمع کرتے رہتے ہیں، تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جب مرنے جاتے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو یہی ٹوکرا بوجھ کا اپنی اولاد کے سر پر رکھ کر آگے چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ کمانا بھی، اگر یہ میں نے ایک جگہ مثال دی کہ اگر کوئی آدمی صبح کھانا شروع کرے ناشتے پر اور دوپہر تک کھاتا رہے، تو ڈاکٹر کہے گا یہ بیمار ہے. اس کے بدن کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ یہ کھا رہا ہے. اور رات تک کھاتا رہے تو ڈاکٹر کہیں گے یہ ڈبل بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، کہ اس کو پھر کسی مینٹل اسائلم میں ڈالا جائے، اس کو باندھا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے. تو یہی بات پیسے میں کوئی نہیں کہتا کہ آپ اتنا کما لیتے ہیں، اور آپ میں بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اتنا کما لیا جتنا آپ کھا نہیں سکیں گے. میں نے اتنا کما لیا، میں آپ کو کیوں کہوں جو میں کھا نہیں سکتا، میں رہ نہیں سکتا. جتنے میں دنیا کے سفر کر لوں پھر بھی بچ جائے گا کچھ نہ کچھ. تو لہٰذا مجھے کسی نے کہا کہ میں کراچی میں تھا تو ایک بہت بڑے فارماسیوٹیکل کے میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ پریسیڈنسی سے ہٹیں گے تو واپس اپنی کلینک آپ چلائیے، بہت ضروری ہے. تو میں نے آئی یوزڈ بیڈ مثال، مگر میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتوں کی طرح کام کر کے پیسے نہیں بنانے. میں نے یہ طے کر لیا کہ میں کام کروں گا ضرور، بٹ آئی ہیو انف. واٹ از انف یار؟ آئی ہیو انف. تو دس از اے ججمنٹ یو ول ہیو ٹو میک ان لائف. اینڈ یہ جب ججمنٹ آپ کریں نا تو اس کو پھر آپ کو خیال ہوگا کہ جی انسانی ہمدردی مے بی دا فیکٹر وچ میکس یو ہیپیئر، ہے نا. اینڈ میں نے ایک کتاب لکھی، کمال ہے. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ میں نے کبھی آئی نیور لاسٹ ڈیٹا، مگر ایک کتاب لکھی اور بڑا اس کے اندر میں نے ان پٹ ڈالا، اینڈ میں نے اس کو ٹائٹل دیا دا جوائے آف ہیپینس اینڈ ہیپینس. اور only once I lost data. I have never lost data. Only once I lost data. But I have kept that computer around کہ میں خود ہی سیلویج کروں گا اس کو. تو I lost that data. وہ تھا میکنٹاش تھا میرے پاس، ایپل تھا، اور وہ جب اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا تو سارا وائپ آؤٹ ہو گیا. حالانکہ میں اس کو کلاؤڈ پر رکھتا تھا، مگر اتفاق سے کلاؤڈ پر وہ چیز نہیں گئی ہوگی، واٹ ایور دا ریزن کیوں نہیں گئی. خیر، تو جوائے آف ہیپینس کے اندر میں نے بڑا ٹریس کیا، کیونکہ میری زندگی کی خود بھی کوشش رہی ہے کہ خوشی تلاش کروں، خود بھی ہے. سیڈنس بادرز می اینڈ یو،
And to come out of sadness faster is my effort every day. یعنی جو کرائسس ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں، تو میری 1 گھنٹے کی نیند کم ہو جاتی ہے. جیسے ہی مجھے خیال آتے ہیں صبح تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ یہ پرموٹیشنز اینڈ کمبینیشنز. تو مائی ایفرٹ ان لائف ہیز بین ٹو اوور کم ایون ناٹ گیون ایون این آور آف مائی لائف ٹو اے کرائسس، اور میں اس کو ہینڈل کروں، ایموشنلی مجھے اسٹریس نہیں کرے. تو خیر آئی ہیو ہینڈل پیپل انڈر اسٹریس اینڈ آل دیٹ. تو اس کے اندر وی فاؤنڈ آؤٹ، اینڈ اسٹڈیز آر اویلیبل، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. آئی فاؤنڈ آؤٹ، پٹ اٹ دیٹ وے، اینڈ آئی روٹ 50,000 ورڈز. کمال ہے، تلاش کر لوں گا انشاءاللہ. تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ خوشی کیسے ملتی ہے. ایک طرف یہ کہ مادی چیزیں حاصل ہو جائیں تو خوشی ملتی ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کے جاب کے اندر جس دن ترقی ہوگی یو ول بی ہیپی. اچھا، اور کتنے دن آپ خوش ہیں؟ آپ کی لاٹری نکل آئی $1 ملین، بہت خوش ہوں گے آپ. کتنے دن؟ دا جنرل ٹائم فریم از اباؤٹ 3 months. کمال ہے یار، 1 ملین میں بھی 3 months. یو وڈ ہیو تھاٹ کہ یار 10,000 کے 3 مہینے چلیں گے، یہ 1 ملین بھی 3 مہینے چلے گا. اچھا، آپ کی ترقی ہو جائے جاب کے اندر تو 3 مہینے. 3 مہینے بعد آپ دوسری سیڑھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیٹ لاٹری از اے ماضی، پیچھے چلی گئی. آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جتنا بڑھنا چاہیے بڑھ جائے گا، پھر آپ آگے دیکھ رہے ہوں گے کہ پھر آپ لاٹری کھیل رہے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں مل جائے. دا سیم تھنگ ان ٹریجڈی ایکسیپٹ ون. دی ادر تھنگ ان ٹریجڈی از کہ آپ کو غم لگا کوئی، تو 2-3 مہینے تک آپ ڈپریس ہوں گے اور پھر اپنے نارمل روٹین پر آ جائیں گے. آپ کا نارمل روٹین اور دوسرے کا مختلف ہوگا. تو مثال کے طور پر آپ نے کسی ایڈز کا پیشنٹ دیکھا یا کووڈ کا پیشنٹ دیکھا. یہ کووڈ چھوڑ دیں، جو ٹرمینل آدمی کو معلوم ہے کہ یہ ٹرمینل النس ہے، تو آپ دیکھ کر بہت ڈپریس ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو اس ونڈو میں دیکھا. وہ آدمی خود اتنا ڈپریس شاید نہ بھی ہو، کیونکہ اس نے ہی دین ریکنسائلز ود دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز ایڈز. غم میں رہتا ہے، وہ 3-4 مہینے کا اس کا غم چلے گا اینڈ دین ہی ول بی آؤٹ. صرف ایک غم ہے which I found which lasts much longer is losing somebody very dear to you. That can last longer. That can, if you try and overcome it, can be overcome. It can be overcome generally in 3 or 4 months, but some people are affected very deeply by the loss of a compassionate soul next to them. تو سوائے اس کے ادروائز یہ غم اور خوشی کا معیار جو ہے نا، یہ بس چند دنوں کا ہے. اچھا، پھر میں آپ سے ذکر کروں کہ اس وقت کیپٹل کے اندر کیا چیز ہے جو اچھا لیڈ کیا کچھ لوگوں نے. بل اینڈ میلنڈا گیٹس ڈیسائیڈڈ کہ یار اتنی ویلتھ ہے، لیٹس ڈو سم گڈ. ایٹ دا سیم ٹائم اف یو لک ایٹ دا فگرز آف دا ٹاپ 100 پیپل، پرابلی دے اون مور دین 50% آف دا ویلتھ آف دا ورلڈ. کمال ہے. پور ججمنٹس، یار آپ لوگ بزنسز میں ہیں، دا بیسٹ تھنگ یو کین لرن فرام یور سیلف اینڈ سوسائٹی از بیٹر ججمنٹس. یعنی دنیا کا پیسہ کتنا ضائع ہوا، اینڈ دیٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ آر انٹلیکٹ. کہ انٹلیکٹ پر بھی زیادہ بھروسہ مت کرو. کہ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا فلسفہ کہ جی اگر وہ 6 مرتبہ دنیا کو تباہ کریں گے تو ہم 7ویں مرتبہ کر سکیں گے. وی ول سروائیو دیٹ. کین یو امیجن؟ یہ انٹیلیجنٹ ہیومن مائنڈز نے انٹیلیجنٹ گورنمنٹس کو یہ سمجھایا، اور انٹیلیجنٹ گورنمنٹس نے اس کو 30 سال اڈاپٹ کیا. ہارڈ ارنڈ منی آف دی امریکن پیپل، آف دا سوویت پیپل، آف دا ورلڈ وینٹ انٹو mutually a philosophy of mutually assured destruction. So therefore don't pride yourself that you are intelligent or I am intelligent. Don't. کیا چیز مجھے تلاش کرنی چاہیے؟ Let me try and close this, پروفٹ میکنگ کے اندر تو ایک کانسیپٹ شروع ہوا جب لوگوں کو جس چیز کا احساس ہوا تو انہوں نے کوشش کی اس کو چینج کرنے کی. تو جو ایکسپلائٹنگ کی کیفیت مونوپولیز میں بنتی ہے، ٹرسٹ بسٹنگ، تو ITT کے اندر ٹرسٹ بسٹنگ ہوئی، IBM کے اندر ٹرسٹ بسٹنگ ہوئی. بٹ دین دا کیپٹلسٹ ورلڈ ڈیسائیڈڈ کہ یار یہی تو مونوپولی ہم دنیا میں یوز کریں گے. تو دا ٹرسٹ بسٹنگ فینامینن
actually ended about 30 years ago, because that was a neo-colonialism which can allow profits and expansion. The way IT is progressing, it is going to increase the inequity of wealth. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے جتنی اوپننس آپ ٹرانسپیرنسی کریٹ کریں دیٹ از آلویز گڈ. مگر پھر آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیا کرپشن صرف پیسے کا ہوگا؟ کرپشن ایگرنیس ٹو میک پروفٹس کے اندر نہیں آئے گا. مائی ینگ 2-year-old گرینڈ سن ہو از ناؤ ماشاء اللہ 18 would buy only one kind of soap when he would go with his grandmother to the shop. Can you imagine which one? Safeguard. 2 سال کا بچہ. And it hurt me کہ یار اس کو کیسے وہ کیسے ایکسپلائٹ ہو رہا ہے یار. مطلب کیا where does it stop؟ اس ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. بٹ اینی ہاؤ that's some of the questions which I put before you because there is no answer to that. اور چیزوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یعنی ہم تو اتنے گھبراتے ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یوٹیوب پر کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے تو ہم یوٹیوب بھی بین کر دیتے ہیں. وی ہیو نو آئیڈیا واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ ٹوڈے. ایکچولی دا ورلڈ ہیز نو آئیڈیا. دا فیک نیوز وچ از ٹریمینڈسلی ایکسپلائٹنگ دا ورلڈ, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, فیک نیوز آج کل بھی ہے. الیکشنز کے اندر, سوسائٹیز کے اندر ہم آپس میں واٹس ایپ ایک دوسرے کی غیبت کے اندر اتنا پروپیگیٹ کر دیتے ہیں, فیک نیوز امنگ آر سیلوز, اینڈ وی ڈونٹ نو ویئر ٹو اسٹاپ. سو دا ورلڈ از اے ویری اسٹرینج تھنگ. تو آج اگر آپ یہ سمجھتے تھے, آپ کو ذرا سی بھی غلط فہمی تھی کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا جو آپ کے ایک راستہ متعین کرنے میں آسانی پیدا کرے گی, تو میں نے وہ نہیں کی, مگر میں نے آپ کی سوچ کو چھیڑا ہے نا. یہ وہ سوچ ہے جس کو کانشیسلی آپ اپنی زندگی میں ایکوائرڈ رکھیں. یہ ججمنٹس آپ کو مسلسل کرنا پڑے گا, ایوری ڈے, ایوری منتھ, ایوری ویک اینڈ ایوری ایئر. یہ ججمنٹس آپ کو کرنا پڑے گا. وی وانٹ پاکستان ٹو بی اے اسٹرانگ نیشن. یعنی جو چیزیں, یہ کیا ہے, یہ تو سوچ کی باتیں ہیں نا. دا ورلڈ آرڈر آف کنٹریز, جو سسٹمز کی آپ بات کرتے ہیں, یہ 1945 کے اندر بنا. اس زمانے میں ویپن واز دا تھنگ وچ نیڈیڈ ٹو بی کنٹرولڈ. تو نیشن اسٹیٹ باؤنڈریز کے اندر یونائٹڈ نیشنز اینڈ جنیوا کنونشنز اینڈ ہیومن رائٹس سب نیشن اسٹیٹ باؤنڈریز کی ڈیفینیشن میں آئے. بٹ ٹوڈے واٹ ہیز ہیپنڈ, companies and multinationals have come up which are stronger and bigger than nations. جس کے لیے راجیو گاندھی ٹویٹر سے اپیل کرے, فیس بک سے اپیل کرے کہ یہ کرو, یہ مت کرو. اور آپ لوگ تو یو آر ناٹ الیکٹڈ پیپل. آپ کی پالیسیز تو چیف صاحب آپ چلائیں گے ہیں. تو دیز ملٹی نیشنلز وچ ویلڈ پاور, for example, the defense lobby wields power, defines policies, pushes policies on people who are not innocent by themselves, the parliaments, etc. So the systems in the world today are not today geared up to respond to what is happening in the world today, are geared up to about 70 years ago, jab ye systems banaye gaye the. United Nations, I don't think it delivers. It probably delivered no war in Europe for about 70 years. Now it is under test again. Wars everywhere else are acceptable. The hypocrisy ہے. یہ انسانوں کی hypocrisy ہے. Wars everywhere else are acceptable but not in Europe. Today that is also challenged. تو میں یہ سمجھتا ہوں, and let me end on something which is very pet to these days. میں جہاں جاتا ہوں گھما پھرا کر وہاں ضرور آ جاتا ہوں اس بات پر کہ کیا میں پریشان رہ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ any global order, and I've been calling this global order as a testosterone based global order, pardon my English, and I am saying that in the future there has to be a morality based global order, humanism based global order, humanity based global order, not the global order which is there, which is with power, which is with armaments, which is with money.
تو مورالٹی بیسڈ ورلڈ آرڈر جس کے اندر کوئی جہاں سے بھی آپ مورالٹی پکڑیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی مورالٹی جو بائبل کے اندر ہے وہ پکڑیں، چاہے آپ مسلمانوں کی مورالٹی پکڑیں، ایوری مورل پرنسپل بٹوین آل ریلیجنز ول گائیڈ یو ٹورڈز کمپیشن ود ہیومن بینگس، would guide you towards a better world than today. How confident I am? I'm not. But still I believe to my satisfaction, اگر میں زندگی اس انداز سے گزار لوں جو میں کہہ رہا ہوں تو میری زندگی خوشیوں کے ساتھ which is my final reward. یعنی جن بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو میں جب مبارکباد دیتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ ان کو خوش رکھے، بیکاز پیسہ خوشی کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، کمفرٹ دیتا ہے، آپ کی نیڈز پوری ہوں، بچوں کی تعلیم پوری ہو، بٹ اٹ ڈزنٹ ڈیلیور ہیپینس، اینڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. تو شکریہ، اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو.